लाखों, अबू सुफियान के पोते के 7 लाखों, मोहम्मद मुस्तफा के नवासे के 72, मगर हुआ क्या? अरे सर काटने वाला हारा, सर कटाने वाला जीत गया, हुसैन जीत गए। आज जमाना हुसैन का नाम लेता है, कोई यजीद का नाम नहीं लेता। तो अरे यजीद की औलादों, इतना तो सोचो कि कल जब हम 72 थे, जब हुसैनियों की तादाद 72 थी, तब तो तू हमें दबा नहीं सके। अरे आज का ड्यूटी में आके देख, लाखों हुसैनी नजर आ रहे हैं। कल जब हम 72 थे, तब तो हमें दबा नहीं सका। आज तो हम करोड़ों हैं। जहां चले जाओ वहां हुसैन वाले, जहां चले जाओ यहाँ हुसैन की आवाजें आ रही है। जहां चले जाओ ये चारों तरफ जो नूर नजर आ रहा है ना, ये नूर हुसैन का सदका है। जमाने वाले पूछ रहे नूर क्या है? शायर कहता है वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं। मेरे साथ बोलिए भाई, वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा, नूर ऐन कहते हैं। कसम खुदा की नूर की महफिल में हो, मैं बता रहा हूं 4 मिसरों में नूर क्या है, सुनते जाओ और अगले साल तक खुमार बाकी रहेगा। शायर कहता वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा, नूर ऐन कहते हैं। उसी को नूर खुदा, नूर ऐन कहते हैं। तो नूर क्या है? अरे बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। नूर कुछ नहीं है, अहले बैत की जात का नाम नूर है, अहले बैत के किरदार का नाम नूर है, आले मोहम्मद अहले बैत अतहार का नाम नूर है, अहमद मुख्तार का नाम नूर है, हैदर कर्रार का नाम नूर है, अहले बैत अतहार का नाम नूर है। ये हस्तियां नूर है कि जिन्हें अल्लाह ने भेजा, और अल्लाह ने भेज कर कहा कि देखो पहले हमने नूर को उतारा, फिर हमने रोशन किताब को उतारा, फिर हमने रोशन किताब को उतारा। पता क्या चला? यानी अल्लाह बता रहा है कि एक हाथ से नूर का दामन थाम कर रखना, एक हाथ से किताब का दामन थाम कर रखना। न नूर किताब से जुदा होगा, न किताब नूर से जुदा होगा, न नूर किताब से अलग होगा, न किताब नूर से अलग होगा। अरे यही तो वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। भाई अल्लाह क्या कह रहा है? नूर किताब के साथ है, किताब नूर के साथ है। मैंने नूर को भेजा, मैंने किताब को भेजा। नबी क्या कह रहे हैं? अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। नहीं समझे? नबी बता रहे हैं कि अल्लाह जिस नूर के बारे में कह रहा है, वो नूर हम अहले बैत है, वो नूर हमारे रसूल है, वो नूर मुस्तफा है, वो नूर मुर्तजा है, वो नूर फातिमा है, वो नूर हसन मुश्तबा है, वो नूर हुसैन सैयदुल शुहदा है। नबी कह रहे हैं कि देखो अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ना अली कुरान से जुदा, ना कुरान अली से जुदा, ना अली कुरान से अलग, ना कुरान अली से अलग। भाई अली क्या है? कुरान क्या है? कुरान वो है जो नबी के सीने पे उतरा। अली कौन है? जो नबी के गोद में आया। कुरान कौन है? जो नबी के सीने पे आया। अली कौन है? जो नबी के गोद पे आया। कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान बुलंद है, अली भी बुलंद है। कुरान क्या है? कुरान अजमतों वाली किताब, अली अजमतों वाली जात। कुरान की भी मंजिलत है, अली की भी मंजिलत है। कुरान की भी अजमत है, अली की भी अजमत है। कुरान नबी के लबों पर आया, अली ने नबी की जुबान को चूसा। कुरान
نبی کی لبوں پہ آیا، علی نے نبی کی زبان کو چوسا، قرآن نبی کے سینے پہ آیا، علی نبی کے گود میں آیا، نبی کے لبوں پہ قرآن کا بھی ذکر، نبی کے لبوں پہ علی کا بھی ذکر، نبی کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے، نبی کے ہاتھوں میں علی بھی ہے، نبی کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے، نبی کے ہاتھوں میں علی بھی ہے۔ بھائی قرآن جتنا بلند علی اتنا بلند، قرآن جتنا بابرکت علی اتنی بابرکت، قرآن جتنی عظمت علی کی بھی وہی عظمت، جو قرآن کی منزلت وہ علی کی منزلت، جو قرآن کی بلندی وہ علی کی بلندی، جو قرآن کا مرتبہ وہ علی کا مرتبہ، جو قرآن کا رتبہ وہ علی کا رتبہ، جو قرآن کی جلالت وہ علی کی جلالت، جو قرآن کا مقام وہ علی کا مقام۔ قرآن کا بھی ذکر عبادت، علی کا بھی ذکر عبادت، قرآن کو بھی دیکھنا عبادت، علی کو بھی دیکھنا عبادت، قرآن کو بھی دیکھنا عبادت، علی کو بھی دیکھنا عبادت، قرآن کا بھی ذکر عبادت، علی کا بھی ذکر عبادت۔ مگر ایک فرق ہے قرآن میں اور علی میں۔ اب یہ لاکھوں تمنا مجھ سے پوچھ لے گا مولانا شبیر علی قادری الوارسی، ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے قرآن اور علی برابر، قرآن اور علی عظمت میں برابر، قرآن اور علی بلندی میں برابر، قرآن اور علی مقام میں برابر، قرآن اور علی رتبے میں برابر، قرآن اور علی کمالات میں برابر، قرآن اور علی جلالت میں برابر۔ مگر ابھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اور علی میں فرق ہے۔ ہاں فرق ہے، ایک فرق ہے قرآن میں اور علی میں۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اگر گھر بیٹھے، اگر دن بھر بیٹھے صرف کہتے جاؤ قرآن 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 قرآن، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ مگر اگر دن بھر بیٹھے بیٹھے کہتے جاؤ علی 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 علی، تو مکمل قرآن ختم ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دن بھر بیٹھے بیٹھے کہتے جاؤ قرآن 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 قرآن، ثواب ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کے سوروں کا پڑھنا ثواب ہے، مگر صرف قرآن قرآن کہنا ثواب نہیں ہے، صرف قرآن قرآن کہنا ثواب نہیں ہے۔ مگر علی کون ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت اور جس کا نام لینا بھی عبادت، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت، جس کا نام لینا بھی عبادت۔ یہی تو وجہ ہے نا، یہی تو سبب ہے کہ میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اور یہ حدیث کوئی ڈھکی چھپی حدیث نہیں ہے، اسے تمام فریقین کی کتابوں نے، اکثریت علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا۔ واقعہ بہت پرانا، بہت مشہور واقعہ۔ کیا واقعہ ہے؟ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ حضور ظاہراً بیمار تھے، اب بیمار کی عیادت کے لیے جانا چاہیے نا، جب کوئی مومن بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر کس سے ملاقات کرنے گئے، کس سے ملنے گئے؟ نبی سے۔ کس سے ملنے گئے؟ بولیے میرے ساتھ، نبی سے۔ اور نبی کے بغل میں علی بیٹھے ہیں، اور حضرت عائشہ بھی تھی وہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین۔ حضرت عائشہ نے کچھ غور کیا۔ کیا غور کیا؟ انہوں نے غور یہ کیا کہ ان کے بابا حضرت ابو بکر آئے تو ہیں نبی سے ملنے، مگر دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو۔ ہے نبی بیٹھے ہیں، نبی لیٹے ہیں بستر پر، آئے ہیں نبی سے ملاقات کو، دیکھ رہے ہیں علی کو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے بابا جان مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کون سی بات بیٹی؟ کہا آپ آئے ہیں نبی سے ملنے، نبی کی عیادت کو، اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو، ہے ملاقات کرنے آئے ہیں نبی سے، چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری بیٹی عائشہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ نبی نے ہی بولا ہے اللہ
नबी से मुलाकात करने, ये भी इबादत, ये भी सवाब का काम। और यहां आकर अली के चेहरे को देख रहा हूं, ये भी इबादत। अल नजर इला वजह अली ये इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। तो हजरत आयशा ने कहा कि बाबा जान, एक हदीस आपने बयान की है तो एक हदीस मुझसे भी सुन लीजिए। कहा कौन सी हदीस बेटी? कहा बाबा जान, नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत, कहा तो फिर कहा नबी ने यह भी कहा है कि जिक्र अली इबादत, अरे अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का जिक्र करना भी इबादत, अली का जिक्र सुनना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत, जिक्र सुनना भी इबादत। अब जब हजरत आयशा ने कहा, एक मर्तबा रसूल अल्लाह बिस्तर पर लेटे हुए थे, रसूल अल्लाह ने कहा है अबू बकर, ए आयशा, तुम लोगों ने तो 2 हदीस बयान की, अब तीसरी हदीस मुझसे भी सुन लो। कहा वो हदीस क्या है? रसूल अल्लाह ने कहा हुब्बु अली इबादत, अरे अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। दिल में अली की मोहब्बत रखना भी इबादत। तो अली कौन है? का जिसका चेहरा देखा इबादत, जिसका जिक्र किया इबादत, जिसका जिक्र सुनना इबादत, और जिससे मोहब्बत करना, बोलिए मेरे साथ, इबादत। मोहब्बत करना इबादत। मगर बात यह है कि अगर मौला अली की फजीलत मौलवी से हजम हो जाए तो वो फजीलत ही क्या रही? वो मौलवी ही क्या कि अली के जिक्र को हजम कर ले? इसलिए कि मौलवी का पेट खराब होता है अली का नाम सुन के, है ना? तो एक बहुत बड़े मौलवी इब्ने असीर जज़री, इल्मुल लुगत के बहुत बड़े मौलाना, जिनका नाम है इल्म इब्ने असीर जज़री, उन्होंने अपने निहाया इब्ने असीर में इस हदीस के बारे में लिखा कि देखिए ऐसा है कि नबी ने कहा तो जरूर कि अल नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है, मगर यह वाक़ईन इबादत नहीं था। इसलिए कभी अल्लाह कुरान में कह रहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। कौन कह रहा? अल्लाह। मुल्ला नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। कौन कह रहा? मेरे साथ बोलिए, अल्लाह कह रहा। क्या कह रहा है? कि मैंने जो इंसानों को, मानव जाति को, जिनों को, मनुष्य को जो पैदा किया सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। यानी अल्लाह क्या बता रहा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। किसकी होगी? हम लोग क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, है ना? तो इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। नबी क्या कह रहे हैं? अल नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है? नबी ने ये नहीं कहा कि अली के चेहरे को देखना सवाब है, ये नहीं कहा कि सवाब है, अली का जिक्र सुनना सवाब है, अली से मोहब्बत करना सवाब है। सवाब नहीं, इबादत है। अली का चेहरा देखना सवाब नहीं, इबादत। अली का जिक्र करना और सुनना सवाब नहीं, इबादत। अली से मोहब्बत करना सवाब नहीं, इबादत। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होगी। आप कह रहे कि अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत। नबी ने कहा यही तो बता रहा हूं कि अल्लाह को देखा किसने है? कुछ अर्ज कर रहा हूं, परवरदिगार को देखा किसने? मैंने कहा क्या मतलब? कहा इसलिए कि कोई एक ऐसा बंदा तो होना चाहिए कि देखा उसे जाए, पहचाना उसे जाए। समझ में आ गया कि अली एक ऐसा अकेला बंदा है कि देखा अली के चेहरे को जाता है, पहचाना अल्लाह के चेहरे को जाता है। इसलिए नबी ने कहा नज़र इला वजह अली इबादत,
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر میں نے کیا کہا کہ اگر مولوی ہضم کر لے علی کے فضائل تو مولوی کار ہے نا چھوٹا. اس لیے جیسے ہی جو بھی مولا علی کے فضائل، مولا علی کی شان بیان کرے گا فوراً پہ ایک سٹیمپ لگا دے گا مولوی، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ کام کاج ہے نہیں، صرف فتوا، بس صرف فتوا دینے میں آگے ہے. فوراً سٹیمپ لگا دے گا یہ تو رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، تاکہ ڈر کے مارے جو بیچارے چھوٹے موٹے مولوی ہیں جو تھوڑا بہت بولتے بھی ہیں اہل بیت پہ، ڈر کے مارے بیان کرنا بند کر دے کہ بابا اسٹیمپ لگ جائے گا، جلسہ سے بائیکاٹ ہو جائے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا. مطلب کہ اگر چھوٹے موٹے کوئی پیر کے بارے میں ڈنڈا شاہ لوٹا شاہ ان لوگ کے بارے میں کوئی عظمت بیان کرے تو وہ سننی رہے گا. اور جو ولیوں کا شہنشاہ ہے، جو اماموں کا بادشاہ ہے، اگر اس کی شان بیان کر گئی تو شیعہ ہو گیا. کسی کے گھر میں دیکھا پنجتن کا نام لکھا ہے، محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین. آپ لوگ لکھتے ہیں نا بھائی، اپنے گیٹ میں رکھیے گا. جس کے گھر کے دروازے میں یہ پنجتن کا نام رہے گا اس کے گھر میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. سن لیجئے، ابلیس کبھی انٹر نہیں کرے گا گھر میں. جادو، سحر، جن جنات، شیطان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ جس گھر میں پنجتن کا نام ہو اس گھر میں انٹر کر جائے. سمجھے؟ مگر یہ عجیب مصیبت ہے، جس کے گھر میں پنجتن کا نام لکھا دیکھا بولے مت جائیے بھائی گھر میں. کہا ہے بھائی؟ بولے یہ رافضیوں کا گھر ہے، یہ رافضی لوگوں کا گھر ہے. بولے کہا ہے؟ وہ دیکھنے میں خالی پنجتن کا نام لکھا ہے، محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہے. اگر کسی کے خانقاہ میں، جیسے حضرت عاطف شاہ کا یہ خانقاہ کھجوٹی شریف، پنجتن کا نام لکھا ہے نا بھائی، لکھا ہے نا پنجتن پاک کا نام. مولوی دیکھ کر بولا اس میں خانقاہ میں مت جائیے گا. کاہے میں جائیں گے بھائی؟ بولے اس میں خالی پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. اگر کسی مسجد کے مینارے پہ پنجتن کا نام لکھا، بولے مت جائیے مسجد میں. کاہے؟ بولے مسجد بھی رافضیوں کی مسجد ہے. اگر کسی کے درگاہ میں پنجتن کا نام لکھا، مت جائیے اس درگاہ میں. کیوں؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہے پنجتن کا نام لکھا ہے، رافضیوں کی درگاہ ہے. اگر کسی کے مزار میں پنجتن کا نام لکھا، کہا مت جائیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ رافضیوں کی درگاہ ہے. پنجتن کا نام لکھا، مت جائیے. اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو، جنت کے دروازے پہ پنجتن کا نام لکھ دو. ارے جو درگاہوں میں پنجتن کا نام دیکھ کر نہیں جاتا، رافضیوں کی درگاہ ہے، ارے وہ جنت میں بھی نہ آئے. جنت کے دروازے پہ پنجتن کا نام لکھا ہے، جنت بھی رافضیوں کی جنت ہے. جنت کے دروازے پہ بھی، جنت میں بھی نہیں آئے. اللہ نے اسی لیے پنجتن کا نام لکھ دیا کہ جس دو دنیا میں پنجتن سے ڈرتا ہے جہاں بھی جنت میں دیکھ کے آ نہیں سکے. شیطان جنت کے اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ شیطان انٹر کر گیا تھا سانپ کے منہ میں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو، تاکہ کسی زمانے کے ابلیس کی اتنی ہمت نہیں ہو سکے کہ وہ پنجتن کی بارگاہ میں آ سکے. اہل بیت کا نام لکھا دیا. تو اس لیے نبی نے کہا نظر الی وجہ علی نوادا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. مگر میں نے کیا کہا کہ علی کی عظمت اگر مولوی سے ختم ہو جائے تو مولوی کہاں رہا ہے نا. تو ایک بہت بڑے علم لغت کے عالم دین ہے علامہ ابن اسیر جزری. وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اسیر میں لکھتے ہیں کہ بھائی نبی نے کہا تو ضرور ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر وہ واقعاً عبادت نہیں تھا. یہ کیا مانے بھائی؟ میں بولوں اگر یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میدان ہے نا بھائی، یہ میدان ہے نا، اب میں بولوں یہ واقعاً میدان نہیں ہے تو آپ لوگ کیا بولیے گا؟ مولانا تھوڑا سا سرک گئے ہیں. اب جب میدان ہے تو ہے، یہ واقعاً نہیں ہے کا کیا مطلب؟ تو اب جب نبی نے کہہ دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تو ہے، ابھی مولوی کیا بول رہے ہیں؟ کہ نہیں واقعاً عبادت نہیں تھا. مطلب نبی کی رائے اور امت کی رائے میں فرق آ گیا.
اختلاف آ گیا. تو بھائی کیا تھا؟ اب وہ بیان کرتے اپنی کتاب میں لکھتے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی گھر سے نکلتے تھے اب گلی میں آتے تھے تو جو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کے منہ سے یہ نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. جو بھی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. یعنی علی کے چہرے کو دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. یہ کرم، یہ کتنا کریم ہے. ما اکرم ھذا الفتى، یہ نوجوان یہ کتنا کریم ہے، اس کا چہرہ کتنا کرم والا ہے، کتنی عزتوں والا ہے، یہ کتنا کریم ہے. ما اکرم ھذا الفتى. پھر کسی نے دیکھا علی کے چہرے کو، وہ لکھ رہے ہیں کتاب میں، پھر کسی نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى. یہ لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا عالم ہے، کتنا علم والا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ پھر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، کیا کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. ارے یہ نوجوان کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے. لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے. کہا پھر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتى. یہ نوجوان کتنا سخی ہے، کتنا سخاوت والا ہے، کتنا سخی ہے. یعنی کیا کہا انہوں نے؟ 4 باتیں لکھی. یعنی لوگ جب علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، علی جب گھر سے نکلتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. علی کتنے کریم ہے. لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى. علی کتنے بڑے عالم ہیں. لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. علی کتنے بہادر ہیں. لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتى. علی کتنے سخی ہیں. تو کتنی باتیں بیان کی؟ کتنی؟ 4. کتنی باتیں؟ 4. علی کتنے کریم ہے، علی کتنے عالم ہے، علی کتنے بہادر ہے، علی کتنے سخی ہے. دیکھا آپ نے علی کی شان. گئے تھے ایک فضیلت کو چھپانے، 4 اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. ایک علی کی فضیلت چھپانے گئے تھے، النظر الی وجہ علی بعدا، اور کتنی فضیلت لکھ دی. 4 فضیلت. ایک شان چھپانے گیا، 4 شان خود لکھ دیا. اسے ہی تو کہتے ہیں کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے. حق تو وہی ہے کہ دشمن بھی بول پڑے. ارے گیا علی کی ایک فضیلت کو چھپانے، 4 اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. گیا علی کی ایک عظمت چھپانے، 4 اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. کیا لکھا؟ کہ جب بھی لوگ علی کو دیکھتے تھے تو لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. علی کو دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. علی کو دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. علی نظر آئے کہا لا الہ الا اللہ. علی کو لوگوں نے دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کیا اس لیے کہ وہ بندوں کو لا الہ الا اللہ پہنچا سکے، بندوں تک لا الہ الا اللہ پہنچا سکے. اب بات سمجھ میں آئی کہ 1,24,000 نبی، انبیاء نبی جو کام اپنی زبان سے لیتا ہے، علی وہ کام اپنے چہرے سے لیتا ہے. نبی زبان سے کہلواتا ہے لا الہ الا اللہ، علی چہرے سے کہلواتا ہے لا الہ الا اللہ. 1,24,000 نبیوں کا کیا پیغام تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ کی معرفت کروائے، بندوں سے کہلوائے لا الہ الا اللہ. اور کیا شان ہے ولایت، کیا شان ولایت ہے، شان امامت ہے، کیا شان علی ہے کہ ادھر علی کے چہرے کو دیکھا، کیا کہہ رہے ابن اسیر جزری، لوگوں کے منہ سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ. علی کے چاہو جلال کو دیکھا، زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ. اسی لیے تو نبی نے کہا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ چہرہ نور کا چہرہ ہے، یہ چہرہ نور کا چہرہ ہے. نبی بھی نور، علی بھی نور، حسن بھی نور، حسین بھی نور، فاطمہ بھی نور، نبی کے گھرانے کا بچہ بچہ نور. اب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے نور کو کب پیدا کیا؟ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. کیا کہا نبی نے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. کیا کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اچھا یہ بتائیے کہ جب سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا تو سب سے آخر میں نبی کو کیوں بھیجا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا. جو سب سے پہلے پیدا ہوا اسے اللہ سب سے لاسٹ میں بھیجے گا؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ جو سب سے پہلے پیدا ہوا اسے سب سے لاسٹ میں بھیجا، جو سب سے پہلے آیا اسے سب سے آخر میں بھیجا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہے. وہ اب یہاں پر ہی ابھی بہت سارے منسٹر بھی آئے نا یہاں پر، ہیں بہت سارے منسٹر آئے تھے نا بھائی، یہاں پر آئے تھے نا، بہت سارے منسٹر لوگ آئے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹر لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں کے پولیس کے افسران یہاں پر آ چکے تھے، ہے نا بھائی. اگر کہیں کوئی جلسے میں چیف منسٹر آنے والی ہو تو کیا ڈائریکٹ چیف منسٹر آ جاتی ہیں؟ نہیں، چیف منسٹر سے پہلے پولیس کمشنر آتا ہے تاکہ دیکھے کہ کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، کوئی گندگی تو نہیں ہے، کوئی دشمن تو نہیں چھپا ہوا ہے، کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے. اب کمشنر کے آنے سے پہلے آفیسر انچارج آ جاتا ہے، آفیسر انچارج کے آنے سے پہلے انسپیکٹر آ جاتا ہے نا. یعنی کہ جب کوئی بڑا عہدے والا، جب کوئی بڑا اسٹیٹس والا آتا ہے تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس والے آ جاتے ہیں تاکہ سب کچھ کلیئر کر سکے، ہے نا. ابھی یہ جلسہ جو ہوا تو پنڈال انڈال کی سب نے لگایا نا بھائی، انتظام کیا. یہ جو بڑی بڑی اسکرینیں چل رہی ہیں تو سب انتظام ہوا ہے نا. اس کے بعد حضور آئے، تقریر کی تو پتہ کیا چلا کہ جب بڑے عہدے والے آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے عہدے والے پہلے آ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، پورا سب کچھ کلیئر تو ہے، سب کچھ صاف ستھرا تو ہے. تو اب اللہ نے جب میرے نبی کو پیدا کیا، میرے نبی کے نور کو خلق کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، میں نے یہ ساری پرتھوی، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا میں نے صرف تیری محبت میں پیدا کی ہے.